अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 10 जनवरी 2026 जब सुबह खास है आपसे मुखातिब। वेनेजुएला के बाद एक और मुल्क में बराह रास्त फौजी कार्रवाई करने की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो मैं पिछले 2-4 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली और उसकी नई मिलिट्री माइट के ऊपर वीलॉग्स कर रहा हूँ, जो मालूमात की बुनियाद पे जो दस्तयाब हैं, जो उनके बयानात हैं, उसकी तस्दीक हो रही है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया और जिस अगले मुल्क के साथ वो करने का ऐलान कर चुके और धमकी दे दी, उसके बाद चीन भी हरकत में आ गया है। चीन ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ या किसी और मुल्क के साथ ऐसी कार्रवाई कर सकता है तो चीन का अगला हदफ क्या है, चीन ने भी ऐलान कर दिया है। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का बैक वक्त तब्दील होता मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि नए ब्लॉक बन रहे हैं, भारत का, इसराइल का, अफगानिस्तान का मैंने जिक्र किया, तो पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। यही वजह है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इससे पहले इसहाक डार सऊदी अरब जा चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे या पहुंच जाएंगे। तो ये सूरत हाल पैरेलल नए ब्लॉक की सूरत में आपके सामने आ रही। लेकिन ईरान की सूरत हाल पे हमारी नज़र बददस्तूर है। 13वां-14वां रोज़ है, मुल्क भर में हंगामे हैं, मुजाहरे हैं। परसों रात तक तो ये लगा कि जैसे ईरान में सब तिलपट हो गया, ख़त्म हो गया, हुकूमत गिर गई। बैनुल अक़वामी मीडिया ने, अमरीकी मीडिया ने, इसराइली मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने यूं उसकी कवरेज की कि यूं लगा कि रजा शाह पहलवी वापस आए, सदर बन गए या बादशाह दोबारा बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी हिमायत में ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक धमकी दी कि अगर आपने मुजाहिरीन पर ज़बरदस्ती की, उनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं आपको हिट करूंगा, वेरी हार्ड। ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया एक बीपर में, एक बीपर से हम कहते हैं जो टीवी चैनल पर आप अपीयर होकर टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं। ये उसने गुफ्तगू की जो मेरे कल सुबह के वीलॉग में गुफ्तगू मौजूद है उनकी, डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये इस मामले पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये इत्तला देते हैं, मालूमात देते हैं जो जायचा हमने लिया दुनिया भर के मीडिया को समझने के बाद, ईरान में कुछ सहाफ़ियों से बात करने के बाद कि हो क्या रहा है ईरान में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि ईरान में होने वाले जो मुजाहरे हैं, जिनकी हिमायत में कल और परसों आदित्य राज कौल, NDTV के एडिटर, रॉ के एजेंट, वो मंजर आम पर आके उसे मुल्ला रजीम कह रहे थे, उनको ये इत्तला होनी चाहिए कि ईरान में होने वाले मुजाहरों की वजह से भारत का 2000 करोड़ भारतीय रुपयों का चावल वहाँ ईरानियन जो मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं वहाँ खज्जल हो रहा है। 2000 करोड़ इंडियन रुपयों का नुकसान पहुँच रहा है भारत को इन मुजाहरों की वजह से। ये हिंदुस्तान टाइम की खबर है, ये NDTV की खबर है, ये कई एक अखबारात वहाँ छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा ताजर जो है, क्योंकि ईरान के साथ तो बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं भारत के, तो वो खज्जल हो चुका है। बारकैफ मैं ज़रा पहले ईरान की सूरत हाल का फॉलो अप आपको दे दूँ। कल चूँकि जुमा था तो कल के दिन जो खामनाई हैं आयतुल्ला, उनके सुप्रीम लीडर, वो मंजर आम पर आए। उनका एक वीडियो पैगाम नशर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के इशारों पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। पहली बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। जब से ये मुजाहरे शुरू हुए 28 दिसंबर से 13वां-14वां रोज़ आप कह सकते हैं अब आ चुका, इस बीच में 2 बार उनका पैगाम मंजर आम पर आया। तो जो मैं इत्तला दे रहा था कल परसों, जो सूरत हाल थी, लग रहा था कि ईरानी रजीम गिर गई। अबतर सूरत हाल तो है, लेकिन ऐसी नहीं है कि वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया हो। अभी सिस्टम वहाँ मौजूद है, मुजाहरीन से डील किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि पिछले पैगाम में खामनाई ने यह कहा था कि एहतजाज आपका हक है, करें, लेकिन फसाद ना करें। अब पहली बार हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में जो एहतजाज हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है और ये अमेरिकी फंडिंग के लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत के हक में भी लोग मुजाहिरीन सामने आए। तफसीलात ज़रा मुझसे पहले सुन लें। हुआ ये कि इनका इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, इनकी टेलीफोन लाइनें काट दी गई हैं, बंद कर दी गई है सर्विस, TV चैनल की सर्विसेज बंद हैं, वक्फे वक्फे से जारी होती हैं। जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो वक्फे वक्फे से वो ख़बर देती हैं। और तो और जो गैर मुल्की परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि दुबई से ईरान आने वाली 6 परवाज़ें मनसूख हुई और इस्तांबुल से तुर्किश एयरलाइन की 5 परवाज़ें मनसूख हुई। कई परवाज़ें इस्फहान, ज़ाहिदान और तेहरान के करीब आके डाइवर्ट भी हुई। ये सूरत हाल रही पिछले 2 दिनों में, यानी 48 घंटों में। और आज हफ्ता है तो सूरत हाल मोर और लेस ऐसी ही है। कोई 100 से ज़ायद शहर हैं ईरान के, 100 से ज़ायद शहर और कस्बे, 31 सूबे हैं जहाँ पे 13-14 रोज़ से ये मुसलसल मुजाहरे फूटे हुए हैं। वजह सादा सी है, 40% इन्फ्लेशन हो चुकी है वहाँ पे, सकत नहीं रही। ईरानियन करेंसी और डॉलर की जो बीच में फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बेबस हो चुके अवाम, तंग आकर बाहर निकले और उसके ऊपर ज़रब लगाई रज़ा शाह पहलवी ने, उसके ऊपर ज़रब लगाई अमेरिका ने और इसराइल ने।
اسرائیلی وزیر اعظم تو منظر عام پہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اسرائیل آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اس حکومت کا تختہ الٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رضا شاہ پہلوی تو تقریباً یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بادشاہ بن کے دوبارہ واپس جا رہا ہے یا صدر بن کے جا رہا ہے، لیکن پھر صورتحال رکی ہے، تھمی ہے، اور اب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا جو پیغام سامنے آیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ احتجاج ہونے دیں، لیکن جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ہم سختی سے نمٹیں گے۔ اب ایرانین ریاست نے اپنی مائٹ دکھائی ہے، ابھی تک مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں شریک نہیں ہو رہی ایرانین فورسز۔ اصفہان میں جو ایران کا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ تھا اس کو آگ لگا دی گئی، 45 افراد ابھی تک اس میں آ چکے ہیں، 8 سیکیورٹی اہلکار ہیں، 2500 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں میں آپ سے اور عرض کروں، ان کی جو پراپرٹیز پر گورنر ہاؤس ہوں، براڈ کاسٹنگ سروسز ہوں، ان پر جو حملے ہوئے اس کو ایران کی سپریم لیڈر اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں وہاں معافی نہیں دی جائے گی۔ ایک گروپ ہے ایران میں انسانی حقوق کا کام کرنے والا، ہینگوا، انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد زاہدان میں جہاں پہ بلوچ اکثریت زیادہ ہے وہاں پہ دائر ہوئی ہے، وہاں پہ مظاہرین پر ان کے بقول یورپی پارلیمان بھی حرکت میں آ گئی۔ کسی ماڑے ملک میں ایسی صورتحال ہو تو تمام کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہاں انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ یہاں یورپی پارلیمان کی صدر جو ہے میٹسولا خاتون، وہ منظر عام پر آتی ہے کل اور وہ کہتی ہے کہ ہم ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، انسانی حقوق کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، رکھیں باقی جگہوں پر بھی۔ یہاں رضا شاہ پہلوی نے ایک تو جمعرات کی شام 8 بجے کال دی تھی احتجاج کی کہ انقلاب آ گیا، اور پھر انہوں نے جمعے کو بھی کال دی اور کہا کہ ٹیک ٹو دی اسٹریٹ، گلیوں میں نکل آئیں، بسیں، کاریں، موٹر سائیکلیں، میٹرو بس اسٹیشنز، قومی ٹی وی کے جو ادارے ہیں، اور ان سب کو نظر آتش بھی کیا گیا مختلف مقامات کے اوپر۔ ایک یہاں پہ پورٹ آف رشت ہے، رشت کی جو بندرگاہ ہے، رشت کی بندرگاہ میں ایک سرکاری ٹی وی کا جرنلسٹ تھا جس کو میں نے دیکھا، اس کا ایک کلپ، اس نے کہا وہاں کھڑے ہو کے کہ دس لک لائک اے وار زون۔ یہ پہلا موقع تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جسٹیفائی نہیں کریں، انٹینسٹی بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابتر صورتحال ہے وہاں پہ، بری صورتحال ہے۔ اس کا ثبوت دے رہا ہوں کہ ایک صحافی جو سرکاری ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہے، اس نے کھڑے ہو کے علی شریعتی جو سٹریٹ ہے پورٹ آف رشت میں، وہاں اس نے یہ جملہ ادا کیا جس کا مفہوم تھا، ظاہری بات ہے فارسی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، اس کا مفہوم رائٹرز نے چھاپا انگریزی زبان میں کہ دس لک لائک اے وار زون، کہ یہ ایک جنگی میدان کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں پہ ایران کے مختلف شہروں میں۔ ان کے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں محمد باقر، پارلیمانی اسپیکر جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے، عوام کو سنا جائے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ود ان گورنمنٹ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن غیر ملکی ایجنٹس کو سختی سے ڈیل کیا جائے۔ یعنی اب ایرانی حکومت دو چیزیں طے کی کہ جی آپ کے گلے شکوے ہیں، بسم اللہ احتجاج کریں، لیکن ہمیں شک ہے کہ جی آپ امریکی ایما پہ، اسرائیلین پیسوں پہ، فنڈنگ بہت ہوئی ہے ویسے وہاں پہ، ایرانی ادارے، ایرانی صحافی مجھے بتا رہے تھے تہران سے کہ بے پناہ فنڈنگ ہوئی، لیکن فنڈنگ کو مانوں یا عوام کی پریشانیوں کو مانوں، میں عوام کو 2 وقت کی روٹی لینا مشکل ہوا پڑا ہے، ایسی قوت خرید گری ہے وہاں پہ، بڑا غرق، کچھ 40% تو میں نے آپ کو بتایا نا انفلیشن ہو چکی ہے۔ تو اب جو انہوں نے کہا کہ تہران میں تخریب کاروں نے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اعلان ہے ایرانی حکومت کا۔ صورتحال ابتر تنزل کی جانب ہے، بڑا چیلنج ہے ایرانی نے سیٹ اپ کو، سسٹم کو، کہ وہ کیسے عوام کو دوبارہ اپنی محبت میں گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ یہ بغاوت کے بیج وہاں پھوٹ چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بد دلی، بے روزگاری، مہنگائی نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ، اور جب ایسی صورتحال ایسے ممالک میں ہوتی ہے تو غیر ملکی فنڈنگ ایک لامحالہ فطری سی بات ہے، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو دیکھتے ہوئے جو وہاں پہ رجیم چینج کے پیچھے ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی جنگ میں بھی وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے، اطلاع ہے کہ پاکستان کے مشورے پہ پیچھے ہٹے تھے۔ بہرکیف اب میں ذرا ٹرمپ کی بات کروں، لیکن اس سے پہلے بھارت کا اس سلسلے میں ہوا کیا؟ کوئی 2000 کروڑ روپے کا چابہار میں بھی انویسٹمنٹ ہے بھارت کی، 2000 کروڑ بھارتی روپوں کا چاول وہاں ایرانی منڈی میں پہنچا بھارت کا، وہ کھجل ہو گیا، رول گیا۔ بھارت کا جو سسٹم ہے، صحافی ہیں وہ تو خوش ہو رہے تھے نا، شادیاں نے بجا رہے تھے کہ ملا رجیم ختم ہو رہی، لیکن تاجر رول گیا۔ تاجر کو وہاں بھیجا کس نے؟ مودی نے، کہ ہمارا ایران سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہاں اب ان کا کوئی 1 لاکھ ٹن سے زائد چاول مختلف پورٹس پر پڑا، کھجل ہو گیا، نہ پیسہ ملا، نہ چاول واپس آیا،
نہ وہ منڈی میں پہنچ پایا، کیونکہ ایران میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے اس میں بھارتی پہلو۔ اگر اب میں ٹرمپ کا بھی ذکر کر لوں، ٹرمپ نے، میں نے ذکر کیا نا جی کہ وینزویلا کے بعد ایک اور ملک کو انہوں نے دھمکی دے دی ہے اور چین بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کو دھمکی دی ہے، گستاوو کو۔ ٹرمپ نے کہا ہے اسے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اور یہ بھی کہا ہے کہ فوجی کارروائی ممکن ہے۔ اس کے باوجود کہ ٹرمپ کی ایوان نے اسے 48 کے مقابلے میں 52 ووٹ دے کے کہا ہے کہ وینزویلا میں دوسری کارروائی آپ نے نہیں کرنی، تو فی الحال جو وینزویلا کے خلاف دوسری فوجی کارروائی کی لہر تھی اسے روکا اس نے، لیکن 100 سے زائد جو کمپنیاں ہیں تیل والی، ان کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے وہاں پہ ٹرمپ، اور وہاں سے 30 سے 50 بلین بیرل جو تیل ہے وہ بھی اپنے پاس لائے گا اور اس کو خرید کے پیسہ اپنے پاس رکھے گا۔ اس نے کہا تھا میں اسے کنٹرول کروں گا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے جملے کیونکہ آپ کو تناظر واضح رہے اس صورتحال میں۔ جو کولمبیا کا صدر ہے اس کو اس نے دھمکی دی۔ کولمبیا کے صدر نے پہلے بڑی جذباتی تقریر کی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کر لو جو کرنا ہے تم نے، لیکن پھر اس نے دھمکی دی، ٹرمپ نے کھلی دھمکی دی۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ 2 دن پہلے 1 گھنٹہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، کولمبیا کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ۔ اس گفتگو میں جو کولمبیا صدر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی ہے ٹرمپ سے، اور زیادہ دیر اس گفتگو میں نے ٹرمپ کو سنا ہے، وہ بول رہا تھا میں سن رہا تھا، اور گفتگو منشیات کی اسمگلنگ کا الزام، وینزویلا اور کولمبیا کے اوپر جو کولمبیا کا موقف ہے وہ، امریکی جو کردار ہے لاطینی امریکہ میں وہ کیسے بڑھانا ہے اس کے اوپر۔ اب بیچارہ ظاہری بات ہے کولمبیا بھی ماڑا ملک ہے، میں نے اس کا تبصرہ کیا تھا، جائزہ کھینچا تھا کہ جائزہ اس کی ملٹری مائٹ کا، کوئی حال ہی نہیں ہے ان کا بیچاروں کا، ان کا زیادہ تر انحصار تیل کے اوپر اور چین اور روس کے ساتھ تعلقات پہ مبنی تھا، ملٹری مائٹ ان کی تگڑی نہیں ہے۔ تو اب اطلاع ہے کہ وائٹ ہاؤس بلایا ہے امریکی صدر نے کولمبیا کے صدر کو، کدھر آؤ نا ذرا، اور وہاں پہ میرا خیال ہے وہ بغیر کسی دھمکی اور کارروائی کے سرنڈر ہی کرے گا، ٹرمپ کی باتوں کو مانے گا۔ لیکن اس میں ٹرمپ نے انڈیا کو بھی للکارا ہے، اور انڈیا سمیت جو بھی ممالک روس سے تیل لے رہے ہیں ان پہ 500% مزید ٹیرف لگانے کا منصوبہ ہے ٹرمپ کا۔ انڈیا پہ پہلے ہی 50% ٹیرف لگا ہوا ہے، اور لنڈسے گراہم کا یہ قانون تھا جو منظر عام پر آیا، جس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں چین کے اوپر، کہ میں نے وہ کہا تھا کہ نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ نئی صف بندی میں وینزویلا کے ساتھ جو کیا امریکہ نے، اس کو دیکھتے ہوئے چین نے تائیوان کو کاری ضرب لگانے کی دھمکی دی ہے۔ تائیوان میں امریکی مفادات ہیں، چین ایک عرصے سمجھتا ہے کہ تائیوان ان کا حصہ ہے، اور تائیوان امریکی آشرباد کی وجہ سے ابھی تک بچا ہوا تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ نے نئی مثالیں قائم کر دی ہیں تو اب باقی دنیا کی جو سپر پاور ہیں، باقی دنیا کی جو قوتیں ہیں، چین ہے، وہ بھی پھر اس پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلی منظر ان کی تائیوان ہے، جہاں چین کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد بالخصوص چین کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ کیونکہ تائیوان چین سے علیحدہ ہونے والا ایک صوبہ ہے، جس سے چین چاہتا ہے کہ وہ مرکزی جو ان کی زمین ہے اس کے ساتھ دوبارہ یکجا کیا جائے۔ چین کی ایک ریاستی کونسل ہے جس کے تائیوان امور کے جو دفتر کے ترجمان ہیں چن بن ہوا، انہوں نے بدھ کو اور جمعرات کو ایک معمول کی بریفنگ تھی، لیکن امریکہ والا مدعا وہاں زیر بحث تھا، اور کہا کہ اگر امریکہ نے خود مختار ریاست کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے تو یہ قوانین کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن تائیوان کے حوالے سے جو ہمارا اختیار ہے، ہمارا موقف ہے، اس کو یہ مزید سخت کر دے گا۔ سادہ لفظوں میں انہوں نے وہ بات کر دی جو میں اتنی دیر سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خواہ اسے چین کی اپنی فوجی کارروائی کے جواز کے طور پر سیدھے سیدھے استعمال نہ بھی کیا گیا تو بھی ہم تائیوان کے اوپر جو ہمارے عزائم ہیں ان کی جانب آگے بڑھیں گے۔ جو چائنا سینٹر کے فیلو ہیں ٹونی زاؤ، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کا وینزویلا آپریشن کو قانون نافذ کرنے والی کارروائی قرار دینا تائیوان کے خلاف اپنے منصوبوں کو چین کی اپنی قانونی تشریح سے کافی مماثلت دیتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ یہ آگے کارروائی تائیوان کی طرف جائے گی جو مجھے ٹرمپ کی اس مثال سے نظر آ رہا ہے۔ جو نئے بلاکس کی کہانی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اب نئے بلاکس بنیں گے، تو اس میں آپ سے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ اسرائیل، نریندر مودی، افغانستان، ان کا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے، ساتھ ان کے روس کسی حد تک ہے، ایران کی پہلے ان کی کوشش تھی، اس کے پیرلل پاکستان کھڑا ہوا ہے سعودی عرب، ترکی اور چین کے ساتھ مل کے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کو $2 ارب کا جو قرض تھا اس کے بدلے میں F-17 ملیں گے، اور دفاعی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً ہر دوسرے دن پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کا رابطہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے تازہ کارروائی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، چاہے وہ یمن کی صورتحال ہو جہاں پہ سعودی عرب نے UAE کو باہر نکالا، جو انڈیا والا بلاک ہے اس میں UAE کو شامل کیجیے روس کے علاوہ،
یو اے ای، بھارت، اسرائیل اور افغانستان، یہ ایک علیحدہ سے سسٹم یہاں بن رہا ہے. تو یو اے ای کو تو وہاں پہ سعودی عرب نے اپنی ملٹری مائٹ سے نکالا ہے یمن سے، اور ان علاقوں پہ قبضہ کیا جہاں پہ یمنی اتحادی فوجیں موجود تھیں. لیکن اب سعودی عرب پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کے، چین کے ساتھ مل کے اس صورتحال پہ چیک رکھنے کے لیے مزید پیش قدمی اور مزید پیش رفت کی جانب جا رہا ہے، جس کے نتائج آپ کو ڈار صاحب کے دورے کے بعد دکھائی دیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.